बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी, अल इल्मु इन काना इज़आना लिनिस्बति फतस्दीक़ुन। हमने अल्लामा तफ्ताज़ानी की इबारत उसका मुख्तसर सलीस तर्जमा पिछले सबक में पढ़ लिया। अब हम अब्दुल्ला यज़दी साहब की तरफ उनकी शरह की तरफ उतर रहे हैं साथ हाशिया के लिए। तो अब ज़रा देखें चंद बातें यहाँ पर आपके सामने आ रही हैं। क़ौलुहु क़ौल मातिन यानी अल्लामा तफ्ताज़ानी का जो कौल है, अल इल्मु इल्म, अब्दुल्ला यज़दी फरमाते हैं हुआ सूरतुल हासिलतु मिनश्शैइ इंदल अक़्ल। इल्म क्या चीज़ है? वो एक सूरत है अल हासिला जो हासिल होती है मिनश्शैइ किसी चीज़ की, इंदल अक़्ल अक़ल के पास। आपको याद हो कि ना याद हो, मैंने मिरकात में बताया था कि इल्म की 13 तारीफ़ें हैं, उनमें से 5 तारीफ़ें मिरकात के अंदर आपने पढ़ी थी और एक छठी तारीफ़ हाशिये के हवाले से मैंने आपको वहाँ बताई थी। 6 तारीफ़ें आपने वहाँ अच्छी खासी तफसील के साथ पढ़ी थी। और जब यहाँ इन्होंने लंबी नहीं लगाई तो हम भी लंबी नहीं लगाते, किसी ने पढ़ना हो तो वो वहाँ से आप दोबारा से कर सकते हैं। इन्होंने इतने ही कहा अल-हासिला, तो ऊपर उन्होंने तो तारीफ़ ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने सीधा डायरेक्ट पकड़ के तकसीम की। लेकिन ये कहते हैं अल-हासिलतु मिनश्शैइ इंदल अक़्ल, जो हासिल हो किसी चीज़ से, किसी चीज़ की ऐसी सूरत जो हासिल हो किसी चीज़ से इंदल अक़ल के पास। नीचे हाशिया नंबर 2 में देखें, मुआशी साहब कहते हैं इन्नमा उदिल अन तारीफ़ मशहूर, तारीफ़ मशहूर से इन्होंने जो है तजावुज़ कर लिया है और वो तारीफ़ मशहूर किया हुआ सूरतुश्शैइ हुआ हुसूलु सूरतिश्शैइ फ़िल अक़ली, हुआ हुसूलु सूरतिश्शैइ फ़िल अक़ली। इसको अंडरलाइन करते हैं। वो कहते हैं असल तारीफ तो ये है कि किसी चीज़ का हासिल होना फ़िल अक़ली, किसी चीज़ की सूरत का हासिल होना फ़िल अक़ली अक़ल में। सही हो गया। बहरहाल ये 2 किस्म की तारीफ़ें जो उन्होंने कर दी हैं, हम जितनी इन्होंने की हम उससे आगे नहीं जाते। बस ये 2 तारीफ़ें आपने ज़हन में रखनी है कि अगर तारीफ़ें आ भी जाती हैं तो आप इन 2 तारीफ़ों को मुख्तसर सी हैं, उनको ज़हन में रख लें। तशरीहात तफसीलात हमने मिरकात में की हैं। अच्छा, आगे एक सवाल कायम करते हैं कि अल्लामा अब्दुल्ला यज़दी कहते हैं कि क्या वजह है कि अल्लामा तफ्ताज़ानी ने इल्म की तारीफ़ नहीं की और डायरेक्ट तकसीम पर चले गए? तो कहते हैं इसकी 3 जवाब है। कितने जवाब है? 3 देख लें। वल मुसन्निफ़, और मुसन्निफ़ अल्लामा तफ्ताज़ानी ने लम यतअर्रद, नहीं किसी किस्म का जो तारुज़ किया, नहीं गए ली तारीफ़ी, उसके तारीफ़ की तरफ। क्यों? जवाब नंबर 1, इम्मा लिकिफ़ायत तसव्वुरी बिवजह इम्मा फ़ी मक़ाम तक़सीमी। क्या मतलब? मकाम तक़सीम में हर कोई जानता है कि इल्म का माना दानिस्तान जानना होता है। मकाम तक़सीम में हर कोई जानता है कि इल्म का माना क्या होता है? जानना होता है। तो जो इतनी वाज़ेह चीज़ हो तो उसकी तारीफ करना ये भी मज़ाक है, मज़ाक हो जाता है। वइम्मा नंबर 2, ये अन्ना तारीफ़ अल-इल्मी, इस वजह से कि इल्म की जो तारीफ़ है मशहूरुन मुस्तफ़ीदुन, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। मुस्तफ़ीज़ का माना भी मशहूर होता है, बहुत ज़्यादा शोर आफाक है। तो जो चीज़ शोर आफाक हो उसकी तारीफ करना भी गप होती है। वइम्मा नंबर 3, जवाब नंबर 3 नीचे लिखा है कफ़ाली शोहरती, उसकी शोहरत के लिए इतने भी काफ़ी है। ठीक है। वइम्मा नंबर 3 लिअन्नल इल्म बदीहिय्युत तसव्वुर, इमाम राजी रहमतुल्लाह अला मा क़ील, जैसे कि कहा गया। किसने कहा है जी इल्म बदीही है, इसकी तारीफ की ज़रूरत नहीं है? ये भी आपने पिछले पूरी तफसील से पढ़ा है। इमाम राजी ने, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इल्म बदीही है और बदीही की तारीफ की ज़रूरत नहीं हुआ करती। ठीक हो गया। नीचे हाशिये में अलामा क़ील की तशरीह लिखी हुई है। अलामा क्या है? राजी, इमाम राजी वो कह रहे हैं, वो कहते हैं इसकी तारीफ की ज़रूरत ही नहीं है। सवाल के 3 जवाब समझ आ गए जी? आप आ गए? अच्छा, अब हम सामने वाले सफ़े की तरफ जाने से पहले आपके सामने तसव्वुर की किस्में, तस्दीक की किस्में रखना चाहते हैं, फिर हम आगे जाना चाहते हैं। अगरचे आपने ये पिछले साल ये भी पढ़ी हुई है। ये अच्छा है कि पिछले साल मंतक मेरे पास थी, मुझे अंदाज़ा है कि मैंने क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। अच्छा, तसव्वुर की किस्में नोट फरमाएं। नंबर 1, कलमा बिला जुज़। नंबर 1, कलमा बिला जुज़, ऐसा कलमा जिसका जुज़ ही कोई ना हो, सिर्फ एक ही हर्फ हो। बताएं सर उसकी मिसाल। आपने मुफरद में पढ़ी है, मुफरद मुरक्कब में, मुफरद मुरक्कब में पढ़ी है के, लफ्ज़े के। लफ्ज़े के में आप देखें ये जो हाय आखिर में, ये सिर्फ काफ के कसरा को ज़ाहिर कर रही है, वरना ये उसका हिस्सा पार्ट नहीं है, असल में काफी है के।
یہ تو اردو میں ہے، عربی میں حمزہ استفہام، حمزہ ندا، حمزہ زبر ایک ہی حمزہ ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی حرف نہیں. اس طرح کے جو کلمے ہوں گے نا جس میں صرف سنگل حرف ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ جی یہ تصور ہے. تصور کی قسم نمبر 1 ہے. تصور کی قسم نمبر 1. چلے جی تصور کی قسم نمبر 2 مفرد کلمہ. مفرد کلمہ جس میں کئی حروف ہوں. جیسے مثال دیں آپ، زید. ٹھیک ہے جی زید. یہ ٹھیک لگے تھے صاحب کے اسمارا ہم لگے یہ پتہ ہو تو چھات پہ چاند دو. اچھا نمبر 2 ہو گیا جی. نمبر 3 مفردات متعددہ. مفردات متعددہ بلا نسبہ. چلیں زید عمر بکر یہ متعدد ہیں لیکن نسبت کوئی نہیں. نمبر 4 کلمات متعددہ بالنسبت ناقصہ. جی غلام زید، غلام زید. اب زید کی نسبت غلام کی طرف ہو رہی ہے نا لیکن ناقصہ ہے. آپ نے پڑھا ہے مرکب غیر مفید غیر ناقصہ ہوتا ہے اور اس کی 5 قسموں میں سے ایک قسم ہے مرکب اضافی. کتنے ہو گئی جی قسمیں تصورات کی؟ 4. نمبر 5 نسبت شکیہ. جیسے ہوگا، امید ہے کہ، شاید ہے کہ، شاید ہے کہ. ٹھیک ہے جی. اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ جملے میں شک کو ظاہر کرتے ہیں تو شک والے بھی کدھر چلے جائیں گے جی؟ تصور میں چلے جائیں گے. یہ قسم نمبر کتنی ہو گئی؟ 5. قسم نمبر 6 جملہ انشائیہ کی 11 قسمیں وہ ساری اس میں چلی جائیں گی. قسم نمبر 7 جملہ خبریہ مگر انداز شکیہ. یہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی ہے. مثلا میں کہہ رہا ہوں زید کھڑا ہے، ایسے بھی کر رہا ہوں، میرا انداز ایسا ہے کہ میں خود شک میں ہوں. سوال نہیں کر رہا میں آپ سے. سوال کروں وہ تو پھر کدھر چلا جائے گا؟ جملہ انشائیہ کی قسم استفہام میں چلا جائے گا. میں کہہ رہا ہوں میں خود شک میں ہوں، شک ظاہر کر رہا ہوں. تو یہ اس طرح کے شکیہ بھی کس میں چلا جائے گا؟ جملہ خبریہ ہو کر بھی کس میں چلا جائے گا؟ تصور میں چلا جائے گا. انداز شکیہ. کتنے ہو گئے جی؟ نمبر 8 مرکب غیر مفید کی 5 قسمیں وہ بھی کس میں جائیں گی؟ کیوں؟ مرکب تام نہیں ہیں، وہ ناقص ہیں. اگرچہ ان میں سے ایک قسم آپ اوپر لے کے آگے ہیں مرکب کون سی؟ اضافی. لیکن ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں چلیں 5 فی الحال اس کا لکھ دیں. شمار کرتے وقت ہم 5 نہیں کریں گے، 4 کریں گے کیونکہ پیچھے ہم پڑھا ہے. اچھا نمبر 9 مرجو جانب. مثلا آپ کو کسی بات میں شک پڑا ہے، ایک طرف آپ کو زیادہ گمان جا رہا ہے 60-70%، ایک طرف کم جا رہا ہے 30-40%. تو جدھر زیادہ جا رہا ہے وہ راجح، وہ ظن ہے، اس کو چھوڑیں فی الحال، وہ یقین اس کی قسم ہے تصدیق. جدھر کم جا رہا ہے مرجو جانب ہے وہ وہم ہے، وہ تصور میں آ رہی ہے. وہ کس میں آ رہی ہے؟ تصور میں. یہ کتنی تصور قسم نمبر کتنی ہو جائے گی؟ 9. 10 شک. شک کیا ہے؟ 50% 50%. دونوں طرف سیر ہیں اور کٹا توڑ رہا ہے تو نہیں بیٹھے گا کس طرف، تو شک ہے. یہ شک کس میں چلا جائے گا؟ تصور. کتنے ہو گئے جی؟ 10. صحیح ہو گیا. اچھا نمبر 11 نسبت خبریہ کا ادراک ذہن میں ہو. نسبت خبریہ کا ادراک ذہن میں ہو مگر ذہن نے کوئی فیصلہ نہ کیا ہو. مثلا آپ جملہ بول رہے ہیں لیکن ابھی تک آپ کا ذہن اس کو ہاں نہ میں کلیئر نہیں کر رہا، ہاں نہ میں کلیئر نہیں کر رہا. تو گویا آپ ابھی خیال کے درجے میں نا، ابھی آپ خیال کے درجے میں. تو اس کو تخیل کہتے ہیں. تخیل. تخیل خیال سے تخیل باب تفعیل پر لے. صحیح ہو گیا. کتنے ہو گئے جی؟ 11. اب ان کے اندر قسمیں جو آئی ہیں ان کو ذرا گننا شروع کریں آپ. یہ 21 سے بھی زیادہ بنیں گی. آپ بناتے جائیں کتنی بنے گی.
ایک نا ایک کلمہ مفرد بلا جز ایک، آگے دو، تین، چار، پانچ، پانچ اور 11 16، 16 اور ایک 17، 17 اور 4 21، 21، 22، 23، 24، ماشاءاللہ 24 ہو گئی ہے، ترقی ہو گئی ہے، ترقی ہو گئی، یہ 24 ہو گئی ہیں۔ یہ سارے تصورات ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ سارے تصورات ہیں، آسان ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد ہم تصدیق کی طرف چلتے ہیں جی۔ تصدیق کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یقین، جس کو توڑا نہ جا سکے، جی یہ تصدیق کی قسمیں۔ دو لحاظ سے قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک قسمیں یہ ہوتی ہے بدیہی نظری، اس لحاظ سے قسمیں وہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں، یعنی وہ تو قسمیں ہیں نا، یہ تصور کن کن صورتوں میں پایا جائے گا، تصور کی صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، تو جن صورتوں میں پایا جا رہا ہے وہ صورتیں اب بیان کر رہے ہیں۔ جس طرح کا سوال ہو تو سوال میں پھر وہ والا لکھنا چاہیے۔ آپ ٹائم ہو تو دونوں لکھیں تاکہ لکھنے جو چیک کرنے والے دیکھے تو سمجھے کہ حضرت نے منطق پڑھی ہے، ایسے لکھیں، مختصر لکھیں لیکن لکھیں۔ اچھا، اور اسی طرح جو ہے تصدیق میں نے کہا پہلی کون سی ہے؟ یقین۔ یقین کا معنی یقین پختہ چیز، ویسے یقین کہتے ہیں دو پہاڑوں دروں کے درمیان ٹھہرا ہوا پانی جو ہوا کے جھونکے اس کو متزلزل ہلا نہ سکیں اس کو، تو یقین ایسی کیفیت کا نام ہے کہ للچاؤ دمکاؤ کچھ بھی کیا جائے وہ متذبذب نہیں ہوگا، وہ جان دے دے گا، ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن اس کا یقین اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، کیفیت میں پختہ ہو جائے گا۔ جس طرح صحابہ کرام کا ایمان یقین کے درجے میں، ہمارا کیا ایمان ہے، اللہ معاف فرمائے کہ قدم قدم پہ ڈاؤن ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ یقین ہے، یقین ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے، اگر کسی کو یقین حاصل ہو جائے تو ٹوٹنے والی چیز، اگر خدا نہ خاصہ کوئی اسلام سے پھر رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس کو یقین کی کیفیت نہیں حاصل ہوئی تھی، یہ زیادہ سے زیادہ زن کے درجے تک پہنچا ہے اور زن ٹوٹ سکتا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر کوئی آدمی قدم قدم پہ اپنا ایمان بیچ رہا ہے، خراب کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ابھی تک ہم یوقنون اس صفت پر نہیں آیا، اس صفت پر نہیں آیا ابھی تک، زیادہ سے زیادہ یہ ظن غالب تک آیا ہوا ہے، بس اوپر تک نہیں گیا، بس سیدھی سی بات ہے۔ اس لیے تو پوچھنے والے نے پوچھا تھا عراقی بادشاہ نے ابو سفیان سے، کیا حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے ریورس لگایا؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نہیں، جو ایک مرتبہ آیا پھر وہ آنے کے لیے آیا، ریورس نہیں لگایا۔ اگر خدا نہ خاصا ریورس کوئی لگاتا تو بلال حبشی لگا لیتے، جن پر عمار بن یاسر دیکھ لیں، ان کا پورا گھرانہ دیکھ لیں، خباب بن الارض دیکھ لیں، زنیرہ اور زنیرہ ان کو دیکھ لیں، بڑے بڑے جو ہے حضرات کی جو آنکھیں نکال دی گئی، ان کو جو ہے اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے یہ آپ نے نوٹ کر لیجیے، کون سی نوٹ کی؟ یقین۔ دوسری ہے یہاں پر جہل مرکب، جہل مرکب کی بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ جہل مرکب کیا چیز ہے یہ آپ کو بتایا تھا، کوئی آدمی غلط ہے، باطل پر ہے، اور اپنے آپ کو حق سمجھ رہا ہے اور حق والوں کو باطل سمجھ رہا ہے، تو یہ جہل مرکب کا شکار ہے۔ یہ بھی عام طور پر ہدایت پر آتا نہیں، اس جہل مرکب کو توڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں مہر جباریت، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم۔ اس کو بعض امام غزالی وغیرہ حضرات یوں بھی کہتے ہیں معکوس القلب، معکوس القلب، دل الٹ ہو جاتا ہے اس کا، یہ سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ دیکھنے لگ جاتا ہے، یہ اچھے کو برا، برے کو اچھا۔ یہ شرابی کبابی خبیث قسم کا آدمی ہوگا جس کی زندگی میں ساری خباثت بھری ہوئی ہوگی، اس کو امت مسلمہ کا لیڈر بنا دے گا، ٹھیک ہے جی، معکوس القلب ہو گیا بیچارہ، قابل ترس ہے۔ اور جو وقت کے بڑے بڑے اتقیاء کا امام ہوگا اس کے پر وہ عجیب و غریب قسم کے تانے کسے گا، ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ جائیں کہ اس کا دل الٹ ہو گیا، اب اس کو ہر چیز الٹ نظر آ رہی ہے، تو یہ ہے معکوس القلب۔ اب یہاں پر اس کو دیکھ، یہ کیا ہو گیا؟ دوسری چیز میں جہل مرکب۔ تیسری چیز کی طرف، یہ دو چیزیں ایسی ہیں ان کو توڑنا آسان نہیں، نہیں ٹوٹتے۔ تیسری چیز آ گئی ہے ظن، ٹھیک ہے جی، ظن۔ اب ظن جو ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے،
مثلا زن تو آپ گمان غالب پر گئے ہوتے ہیں نا، جب اوپر سے یقین کا تھوڑا پڑتا ہے تو آپ زن غالب ٹوٹ جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہیں گئے تھے، قبلہ معلوم نہیں اور آپ معلوم کرنے کا ذریعہ بھی نہیں ہے کچھ آپ کے پاس، تو آپ نے ایسے تحری کر کے کھڑے ہو گئے زن غالب پر. اوپر سے ایک آدمی نے آواز نماز میں دی حضرت قبلہ ادھر ہے، تو اب آپ اپنے زن، آپ کا زن ٹوٹ گیا نا. اب آپ پر لازم ہے کہ آپ نماز میں پھر جائیں، یقین ہے آپ. اچھا جی، اسی طرح چوتھی جو چیز ہے وہ ہے تقلید. تقلید کسی کے پیچھے چلنا اور لغت کے اعتبار سے بلا مطالبہ دلیل کسی کی بات ماننا. بلا مطالبہ دلیل کسی کی بات ماننا. اب اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں بلا مطالبہ دلیل بات ماننا یہ تو لکیر کا فقیر ہونا ہے، اندھی تقلید ہے، گمراہی ہے. تو ہم کہتے ہیں تم اپنے مولوی سے تقلید جو ہے دلیل مانگتے ہو ہر چیز کی، یا تمہارے مولوی صاحب کو جو تمہیں مسئلہ بتاتا ہے اس کو ہر مسئلے کی دلیل کا ماخذ کا پتہ ہوتا ہے، اس بیچارے کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اس نے رات کو چھپ کے ہمارے دیوبند کی کتابوں سے ہی نقل مارنی ہوتی ہے اور صبح اٹھ کے وہ مسئلہ اس نے بتانا ہوتا ہے، لیکن آپ کو بتائے گا نہیں، دلیل اس کو بھی معلوم نہیں ہوتی. اور جب سارے کام آپ بھی اور آپ کے بڑے بھی یہ کر رہے ہیں تو ہم نے اگر اس کا معنی ڈکشنری سے یہ لے کر تو کہاں سے اعتراض ہے. اچھا تو یہ تقلید ہے. زن کی بات، زن کے میں نے بتایا تھا زن کے 3 معنی آتے ہیں عام طور پر. ایک یقین کے معنی میں آتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یقین کے معنی میں آیا ہوا ہے، اپنے رب کی ملاقات پہ یقین رکھتے ہیں. اور ایک معنی اٹکل آتا ہے، ہوائی فائرنگ، ان تتبعون الا الظن، کافر لوگ کیا مارتے ہیں؟ اٹکلیں مارتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں. اور ایک معنی ظن غالب آتا ہے جو فقہ میں کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل میں، جب آپ زکوٰۃ کسی کو دے رہے ہیں صدقہ، یا آپ قبلہ معلوم کر رہے ہیں اس طرح نماز وغیرہ میں، تو اس طرح کی آپ تحری وہ ظن غالب کے درجے میں آتی ہے. اچھا جی، یہ میں نے آپ کے سامنے تصور اور تصدیق کی قسمیں بھی بیان کر دی ہیں. تصور اور تصدیق کی قسمیں بھی بیان ہو گئی. جی تصدیق کی 4 آ گئی آپ کے سامنے. پچھلے سال آپ نے ایک چارٹ بھیجا تھا مجھے یاد پڑتا ہے، اس میں آپ نے یہ اچھا ساری لکھی تھی، تصدیق کی بھی اور اس کی بھی تصور کی بھی ساری. بالکل بالکل ایک چارٹ بھیجا تھا آپ نے، لیکن آج میں نے لکھوایا ہے چارٹ. اب دیکھیں جی ذرا یہاں تک سمجھ آ گئی ساری بات جی. اب دیکھیں یہاں انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ العلم هو الصورۃ الحاصلۃ، یہ کہا ہے نا حاصلہ، ٹھیک ہے. اب توجہ رکھیں، علم کی 2 قسمیں ہیں بنیادی اعتبار سے، علم حضوری حاضر، علم حصولی حاصل. ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی گزری ہیں پیچھے. اب علم حضوری جو حاضر ہوتا ہے انسان کے پاس اور جو حصولی حاصل کرتا ہے، ان کی بھی آگے پھر 2 قسمیں ہیں، قدیم اور حادث. قدیم اور حادث. مثلا یہ علم ہے، یہ ہے حضوری اور یہ ہے حصولی. اس کی ہے 2 قسمیں، قدیم، اس کی ہے حادث. اس کی بھی اسی طرح قدیم ہے اور اس کی حادث. یہ 4 قسمیں بنتی ہیں ان کی. اب ذرا توجہ فرمائیں، علم حضوری جو ہے اس کی پہلی قسم کون سی بنی ہے؟ حضوری کون سا ہوتا ہے؟ جو آپ کو حاصل نہیں کرنا پڑتا، موجود ہوتا ہے، فی نفسہ، فی ذاتہ، عینہ، بعینہ، آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، باہر سے آپ کو حاصل نہیں کرنا پڑتا. اس کو کہتے ہیں حضوری. اب یہ حضوری اگر قدیم ہو تو قدیم کا مطلب ہے ازلی ابدی. تو ازلی ابدی کون ذات ہے؟ تو یہ اللہ کا علم ہے. اللہ کا علم اپنی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں اور کائنات و عالم کے بارے میں جو علم ہے، اس علم کو علم حضوری قدیم کہتے ہیں. آسان کر دیا میں نے. تو وہ علم حضوری قدیم ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات، صفات اور کائنات کے بارے میں جو علم ہے وہ علم حضوری. حضوری کیوں؟ اللہ نے کہیں سے سیکھا نہیں ہے، کمایا نہیں ہے، شروع سے ہے. قدیم کیوں؟ اللہ کی ذات قدیم ہے، ازلی ابدی سرمدی ذات ہے، وہ بھی ازلی ابدی سرمدی. قدیم کا معنی پرانا ہی نہیں ہے، اتنا پرانا کہ ازلی ابدی سرمدی ہے. یہ ہو گئی اس کی مثال بھی. اب اس کے ساتھ دوسری قسم کون سی بنائی ہم نے؟ حادث. علم حضوری حادث. اب مجھے بتائیں اس میں کس کی مثال آئے گی؟ مخلوق کی. مخلوق کا اپنا ذاتی علم، اپنی ذات کے بارے میں. مثلا آپ میں سے ہر آدمی اپنے بارے میں کچھ چیزیں جانتا ہے اور وہ اس نے کہیں یونیورسٹی سے نہیں سیکھی، کسی کالج سے نہیں سیکھی،
بلکہ وہ جب سے اس نے شعور پکڑا ہے تو اپنے بارے میں وہ بچپن سے ہی کچھ چیزیں اپنی عادت اطوار عادات کے مطابق خود جان رہا ہوتا ہے جو دوسروں کو معلوم نہیں ہوتی. تو وہ جو ذاتی علم جو بغیر سیکھے اس کے پاس موجود ہے اپنی ذات کا، اس کا نام ہے علم حضوری. کس نے سیکھا نہیں ہے. حادث کیوں ہے؟ یہ خود حادث. حادث کا معنی نو پیدا، نو وارد، جس کی ابتدا ہو. بس اس وجہ سے وہ کتنی کس میں ہو گئی ہیں؟ دو. کس کی؟ حضوری. اب حصولی کی طرف جائے. حصولی میں ظاہر بات ہے وہ حاصل کیا ہوتا ہے، اور حاصل کیا وہ اللہ کا علم تو نہیں ہو سکتا. اللہ کا علم وہ معاملہ پہلے کلیئر ہو گیا. حصولی میں جب ہم جاتے ہیں تو حصولی کی اگر ہم قسم بنائیں قدیم، تو یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بھائی حاصل بھی ہو اور قدیم بھی ہو، یہ دونوں ٹکرا رہے ہیں آپس میں. حاصل کا معنی ہے ایک نئی چیز آپ نے حاصل کی ہے، اس کی کوئی ابتدا ہوگی. اور قدیم کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پرانا ہے کہ اس کی ابتدا نہیں. یہ دونوں ملتے نہیں ہیں. اس لیے اہل علم علماء اسلام کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک بس گننے کے لیے قسم ہے. لیکن فلاسفہ نے اس کی اپنی طرف سے تشریح مثال بنانے کی کوشش کی ہے. فلاسفہ جو قدیم فلاسفہ ہیں وہ کہتے ہیں عقول عشرہ، عقول عشرہ 10 فرشتے، عقول عشرہ یا عقل اول 10 فرشتے، یہ جو ہیں ان کو جو علم حاصل ہے وہ حصولی بھی ہے اور قدیم بھی ہے. لیکن اہل اسلام کے ہاں یہ نظریہ باطل ہے. قدیم صرف اللہ کی ذات ہے، باقی آپ کسی اور کے ساتھ بنا ہی نہیں سکتے. چوتھی قسم کی طرف آئیں جی، حصولی حادث. حصولی حادث کون سا ہے؟ انسان جو علم اپنے ذات کے علاوہ باقی چیزوں کے بارے میں سیکھتا ہے. یہ جو منطق میں ہم پڑھتے ہیں سارا علم کون سا ہوتا ہے؟ اب بتائیں کون سا علم ہوگا؟ حصولی حادث ہوگا. حصولی اس منطق میں آپ اپنے بارے میں تو نہیں پڑھتے، وہ آپ کو شروع سے معلوم ہے، وہ حضوری حادث ہے. لیکن آپ اس میں جو پڑھتے ہیں وہ حصولی بھی ہے اور حادث بھی ہے. لہٰذا مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کون سا علم ہے؟ حصولی حادث. یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ کو جی؟ سمجھ گئے اس بات کو؟ اچھا، اب ایک تیسری بحث کو بھی آپ ذرا سن لیں. آپ نے پڑھا تھا وہاں پر قضیہ کی قسمیں ہوتی ہیں. قضیہ ثنائیہ، موضوع محمول، زید قائم. قضیہ ثلاثیہ، موضوع محمول رابطہ، زید کھڑا ہے، یا عربی میں زید ہوا قائم. اور نفی میں تو ویسے بھی آتا ہے زید لیس بقائم. ثلاثیہ ہو گیا. قضیہ رباعیہ، رباعیہ میں آپ کیا کریں گے؟ نسبت اذعانیہ، ایقاعیہ، یقینیہ، جو ابھی تک ہم پیچھے پڑھ کے آئے وہ لیتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، صرف زید آیا ہے اتنا کافی نہیں ہے نا. میں نے کہا تھا اس میں یقین والا انداز ہونا بھی ضروری ہے. نسبت اذعانیہ کا کتنے ہو گیا؟ 4. اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ رباعیہ. اور موجہات میں آپ نے جا کے پڑھا تھا کبھی کبھی آپ جہت کی قید بھی لے آتے ہیں، بالضرورہ، بالدوام، بالامکان العام. تو وہ پھر جہت کی قید آنے کی وجہ سے قضیہ خماسیہ ہو جاتا ہے. یہ بھی سمجھ آ گیا؟ تو قضیہ کی اس لحاظ سے یہ قسمیں بنتی ہیں: ثنائیہ، ثلاثیہ، رباعیہ، خماسیہ. اچھا جی، یہ ہم نے صفحہ نمبر 32 کو کلیئر کیا. اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 33 کی طرف. ان کان اذعان النسبتی فتصدیق. اور آپ نے تصورات کی 24 قسمیں آج پڑھ لی ہیں. 3 آپ نے اضافی پڑھ لی ہیں جو عتیق الرحمان صاحب آپ پوچھیں گے آپ سے. اچھا اور تصدیق کی آپ نے وہی پڑھی ہیں. ان کان اذعان النسبتی، اگر وہ پختہ اذعان النسبتی کی پھر میں تشریح کر رہا ہوں، یعنی نسبت خبریہ، ثبوتیہ، سلبیہ، ٹھیک ہے، اور نسبت خبریہ کا اعتقاد. ویسے اس کا معنی ہوتا ہے اقرار کرنا. اذعان کا معنی ویسے ہوتا ہے اقرار کرنا. تو یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر یہ کیا بنے گا جی؟ تصدیق بنے گا. اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے تصدیق کو پہلے لایا، تصور کو پہلے لایا؟ نہیں، پہلے کس کو لایا؟ تصدیق کو. آگے جا کے کہا ہے وَإِلَّا فَتَصَوُّرُ. حالانکہ آپ پچھلی کتاب میں کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ تصور پہلے. ہر کتاب میں تصور پہلے. حضرت نے کیا کیا ہے؟ تصدیق کو پہلے. اور کیونکہ کہتے ہیں زیادہ تر منطقیوں کا جو کام ہوتا ہے وہ قضایا سے ہوتا ہے، تصدیقات سے ہوتا ہے. تو جو چیز اصل ہو اس کو پہلے لانا چاہیے، اور جو چیز ذرا کم استعمال ہو یا تابع ہو وہ بعد میں آنی چاہیے. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ منطق میں زیادہ اہم چیز ہوتی ہے وہ نسبت حکمیہ ہوتی ہے. اذعانیہ، اذعانی نسبت ہوتا ہے، اور اذعانی نسبت کو پہلے لانا چاہیے. جب آپ اس کو پہلے لائیں گے تو وہ تو تصدیق کے ساتھ متعلق ہے، تو تصدیق پہلے آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا.
اب یہاں پر ایک اور چیز کا اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تصدیق بسیط ہے یا مرکب ہے، تصدیق بسیط ہے یا مرکب ہے، اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ خضر صاحب دیکھو رکے دیں نو چل رہا ہے بات کر بتا